बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब जाफ़र ख़ान मंदोखेल साहब, इमरानुल्लाह मंदोखेल साहब, जनाब सरदार सनाउल्लाह ज़हरी साहब, जनरल अब्दुल कादिर बलोच साहब और जमाल शाह काकड़ साहब और मुस्लिम लीग नून के कारकुनों, शेरों, अस्सलाम वालेकुम। जाफ़र ख़ान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे अपने घर में मदऊ किया, आपने मुस्लिम लीग नून को अपना घर कहा और मैं आपको मुस्लिम लीग नून की तरफ से, अपनी तरफ से अपने घर वापस आने पर आपको दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहती हूँ। मैं अभी आज मुख्तसर बात इसलिए करूँगी कि इंशाअल्लाह कल जलसे में बलूचिस्तान के अवाम से इंशाअल्लाह तफसीलन बात होगी, लेकिन चंद एक बातें हैं जो मैं ज़रूर कहना चाहती हूँ, और वो ये है कि अभी ज़िक्र हुआ कि खौफ के एक माहौल में जब शमूलियत अख्तियार कर रहे थे तो लोगों ने मना किया। पाकिस्तान की 72 साल तारीख़ में शायद ये पहला मौका है कि अवाम ने न सिर्फ खौफ की जंजीरें तोड़ी हैं, बल्कि खौफ दिलाने वालों का, अवाम को 72 साल से खौफ में रखने वालों का न सिर्फ नाम लिया है, बल्कि उनके एहतसाब का मुतालबा किया है। तो नवाज शरीफ साहब ने जो वोट को इज्जत दो का नारा लगाया था, उन्होंने जो वोट को इज्जत दो का नारा लगाया था, आप भले उनकी तकरीर पे पाबंदी लगाएं, आप भले उनकी आवाज़ से थर थर कांपें, लेकिन हकीकत ये है, सच्चाई ये है कि आवाज़ बंद करने के बावजूद नवाज शरीफ एक वाहिद पाकिस्तान की शख्सियत है जिसकी आवाज़ पूरे पाकिस्तान में गूंज रही है। नवाज शरीफ एक वाहिद सियासी शख्सियत है जो इस मुल्क में ना होते हुए, बीमार होते हुए, लंदन में होते हुए, सिर्फ एक वही है जो मुल्क के तूलो अर्ज में छाया हुआ है माशाल्लाह, और तूलो अर्ज में सिर्फ एक चेहरा आवाम को नज़र आ रहा है जिसके अंदर वो अपनी तकालीफ का सारा हल भी ढूंढ रहे हैं, जिसको अपना अल्लाह ताला के बाद मसीहा भी समझ रहे हैं, और जिसकी लीडरशिप में अवाम ने लब्बैक कही है। तो मेरा ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन करने का इससे बेहतरीन कोई वक्त ही नहीं है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून और अब पीडीएम में जो 11 जमातें हैं, सब ने खौफ की जंजीरें तोड़ी हैं, सब ने फिरौनियत को ललकारा है, फिरौनियत के आगे बंद बांधने की कोशिश की है। लेकिन मैं सियासी जमातों से भी ज़्यादा अगर इसका किसी को क्रेडिट दूंगी तो वो है पाकिस्तान के अवाम, जिन्होंने ये पॉलिटिकल पार्टीज़, जो जेन्युइन पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, पाशा साहब की बनाई हुई पार्टी की या ज़हीरुल इस्लाम साहब की बनाई हुई पार्टी की मैं बात नहीं कर रही, जो जेन्युइन पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जिन्होंने अपनी गलतियों से सीखा है, उनको इन कारकुनान ने, इन अवाम ने मजबूर किया है कि वो आइन और कानून का रास्ता अपनाएं। तो पाकिस्तान के अवाम को आइन और कानून के मुकदमे लड़ने के लिए हमारी आवाज़ पे लब्बैक कहने पे मैं पाकिस्तान के अवाम की न सिर्फ शुक्रगुजार हूँ, बल्कि उनको खराज तहसीन भी पेश करती हूँ। अब आ जाएं ज़रा मियाँ साहब के, मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के बयानिए के ऊपर। उन्होंने चंद तकरीरें की हैं अभी, और एक उनकी जो मेरा ख्याल है कि एक आई ओपनर स्पीच जो थी उनकी, वो गुजरांवाला के जलसे की स्पीच थी, और गुजरांवाला के जलसे में चंद बातें उन्होंने अपनी तकरीर के इख्तिताम पे ऐसी की, उससे कई लोगों को वाकई खौफ आना चाहिए। उस तकरीर से खौफ नहीं आना चाहिए, मोहम्मद नवाज शरीफ ने जो हकायक बयान किए उससे खौफ नहीं आना चाहिए। खौफ उनको इस बात से आना चाहिए कि जब मियाँ साहब ने वो बातें कही तो गुजरांवाला के हज़ारों अवाम ने और लाखों अवाम ने जो स्टेडियम के अंदर और बाहर मियाँ साहब की तकरीर सुन रहे थे,
انہوں نے جو اپنا اس پہ ریاکشن دیا, انہوں نے جس طرح انہوں نے اس بات کے اوپر لبیک کہا, وہ کچھ لوگوں کے لیے بہت خوف کی بات ہے. میں مانتی ہوں اس بات کو, کیونکہ عوامی رد عمل جو ہے وہ پاکستان کے مستقبل کی نہ صرف گواہی دے رہا ہے بلکہ اس کا تعین بھی کر رہا ہے. اور میاں صاحب نے جو بات کی, انہوں نے کہا اسٹیٹ ابو اسٹیٹ. اسٹیٹ ابو اسٹیٹ جانتے ہیں نا کیا ہوتی ہے؟ ریاست کے اوپر ایک ریاست. تو میاں صاحب نے تو صرف بات کی, اس کے بعد وہ وزراء اور مشیروں کی جو فوج آتی ہے انہوں نے کہا یہ کیا بات کر دی, یہ غلط ہے. میاں صاحب نے تو بات جو کر دی وہ کر دی, لیکن اس کا عملی مظاہرہ 3-4 دن کے اندر اندر, بلکہ 2 دن کے اندر, 16 کو گجرانوالہ کا جلسہ تھا اور 18 کو کراچی کا جلسہ تھا. اسی رات جس طرح آئی جی کو اغوا کیا گیا, جس طرح ہوٹل پہ دھاوا بولا گیا, جس طرح میرے کمرے پہ دھاوا بولا گیا, بلوچستان کے غیور عوام اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ جب بہنوں, پاکستان کی بیٹیوں اور بہنوں کے کمروں کے دروازے توڑے جائیں تو اس وقت آپ کا جو مخالف ہے اس کی ذہنی حالت کیا ہے. اور پھر انہوں نے خود پریکٹیکلی اس بات کا ثبوت دے دیا کہ ریاست کے اوپر ریاست کیا ہوتی ہے. ریاست کے اوپر ریاست یہ ہوتی ہے کہ عمران خان نامی ایک شخص جس دن سے کراچی کا واقعہ ہوا ہے وہ نہ صرف پاکستانی سیاست سے بلکہ حکومتی منظرنامے سے بھی بالکل غائب ہے. اس کو بھی نہیں پتا کہ اس دن آپ لاکھ الزام دیں حکومت کو, لیکن اس کو بھی نہیں پتا کہ کراچی میں اس دن کس نے کیا اور کیا کیا. سندھ گورنمنٹ سب کچھ جانتی ہے, اور سندھ گورنمنٹ نے نہ صرف بر وقت اس سازش کو بے نقاب بھی کیا, بلکہ سندھ کے غیور عوام نے, جن کی ریپرزنٹیشن سندھ کی پولیس کرتی ہے, انہوں نے ریاست کے اوپر ریاست, صوبے کے اوپر ایک حملے کی کوشش کو نہ صرف یہ کہ عوام میں ایکسپوز کیا بلکہ ناکام کیا. ان سب نے چھٹی کی درخواست دی اور انہوں نے کہا کہ ان حالات میں ہم سے کام نہیں ہو سکتا. آپ مجھے یہ بتائیں, یہاں بہت سارے پولیس والے بھی ہیں, کھڑے ہیں, کیا یہ بات کسی کو اچھی لگتی ہے کہ اگر آپ کو غیر قانونی احکامات دیے جائیں اور اگر آپ اس پہ عمل کرنے سے انکار کریں تو وہ آپ کو اغوا کر کے لے جائیں, 4 گھنٹے حبسِ بے جا میں رکھیں, آپ کے موبائل آپ سے چھین لیں؟ بھئی آخر آئی جی کی کوئی عزت ہے, پولیس والوں کی کوئی عزت ہے, وردی کی کوئی عزت ہے, ہماری حفاظت کرنے والوں کی کوئی عزت ہے؟ اگر آپ کو عزت کا پاس نہیں ہے تو ہم سب کو تو اپنے جو محافظ ہیں ان کی عزت کا پاس ہے. ہم ان کے لیے آواز بلند کریں گے. ہمیں سندھ نے پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا ہے, ان کی حکومت ہے وہاں پر, ہمیں عوام کے اس مینڈیٹ کی عزت کرنی ہے. ہم ان کے مخالف ہوں یا ان کے حق میں ہوں, ہمیں عوام کے فیصلے کا احترام ہمیں ہر حال میں کرنا ہے. آپ کو یہ یاد ہوگا کہ 2013 میں جب بلوچستان میں اکثریت بھی تھی, لیکن ڈاکٹر عبد المالک صاحب کو یہ موقع دیا گیا نواز شریف کی جانب سے کہ وہ حکومت بلوچستان میں بنائیں. اپنی حکومت کی قربانی دے کے, اپنی پی ایم ایل این چیپٹر بلوچستان کی قربانی دے کر ان کو کہا گیا کہ وہ حکومت بنائیں. اس کا ایک ہی وجہ تھی, اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم بلوچستان کے عوام کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے میں دل سے سنجیدہ ہیں, اور ہم یہ چاہتے تھے کہ بلوچستان کے جو عوام ہیں جو محرومی کا شکار ہیں اس کو ہم قومی دھارے میں لائیں, اور اس کا بہت اچھا ایک آغاز ہوا تھا. تو یہ جو عملی مظاہرہ ہوا ہے ریاست کے اوپر ریاست کا, دیکھیں اگر یہ جعلی حکومت ہی صحیح, یہ دھاندلی سے آئی ہوئی حکومت ہی صحیح, لیکن اگر یہ عقل مندی سے, تمیز سے, طریقے سے عوام کی خدمت کرتے تو شاید یہ کچھ دیر اور گزارا کر لیتے. لیکن یہ تو انہوں نے تو فرعونیت اختیار کر لی. انہوں نے تو اپنی قوت اور طاقت کو, اسٹیٹ کے اداروں کی طاقت کو انہوں نے اپنی پوری طاقت سمجھ لیا, اور یہ بھول گئے کہ طاقت کے نشے میں اللہ تعالیٰ کو
کہ مخلوق کے جو حق ہیں ان کو اگنور کرنے والا، غریب سے روٹی چھیننے والا، پیٹرول، گیس، ڈیزل، چینی، آٹا، ادویات کی آسمان پہ جو قیمتیں پہنچ گئی ہیں، اس سے عوام کے گھروں میں جو تکلیف آئی ہے، لوگ جھولیاں اٹھا اٹھا کے آج بد دعائیں دے رہے ہیں. اور اس پہ آپ یہ کرتے ہیں کہ میڈیا نے ایک جیو نیوز کے صحافی ہیں، ان کا نام ہے علی عمران، انہوں نے سی سی ٹی وی فوٹیج چلا دی کراچی میں عواری ہوٹل کے جو ہم پر دھاوا بولا گیا، اس کی انہوں نے فوٹیج چلا دی. اب یہ تو خفت اپنی مٹانے کے لیے حکومتی وزراء اور مشیران جو ہیں وہ اپنی خفت مٹانے کے لیے، کیونکہ شرمندگی تو ان کو بہت ہوئی، ان سے بالا بالا یہ کام کیا گیا، تو اب وہ اپنی خفت مٹانے کے لیے وہ یہ باتیں کر رہے تھے کہ یہ فوٹیج ایسے ہے، یہ ویسے ہے. تو جس بیچارے صحافی نے حق اور سچ کا کام کرتے ہوئے وہ فوٹیج جیو نیوز پہ چلا دی، علی عمران، اسی کو اس کے گھر سے اٹھا کے لے گئے. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کب تک آپ ججز کو پریشرائز کر کے ارشد ملک بناتے رہو گے؟ کب تک آپ صحافیوں کو اغوا کر کے اپنی پسند کی جو نیوز ہے وہ لوگوں کو سنواتے رہو گے؟ کب تک آپ سیاست کے اندر دخل اندازی کرتے رہو گے؟ کب تک آپ اپنی مرضی کی حکومتیں لاتے اور مٹاتے رہو گے؟ کب تک آپ عوام کے ووٹ کو، عوام کی عزت کو اپنے بوٹوں کے نیچے رونتے رہو گے؟ ایک نہ ایک دن اس کا اختتام ہونا ہے، اور وہ وقت اب قریب ہے انشاءاللہ. ہم پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. میں پاکستان کی بیٹی ہوں. نواز شریف اس ملک کا، اس مٹی کا بیٹا ہے، اور یہ مجھے آج کہنے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ نواز شریف کی 40 سالہ جو کریئر ہے، سیاسی کریئر، وہ اس بات سے عبارت ہے، وہ اس بات سے بار بار ثابت انہوں نے کیا کہ انہوں نے اپنے سے بڑھ کر اپنے ذاتی مفادات اور اپنی پارٹی اور سیاسی مفادات کی قربانی دے کر انہوں نے ہمیشہ اس وطن عزیز کی بات کی ہے، اس کے دفاع کو مضبوط بنایا ہے. تو ہمیں یہ کوئی لیکچر نہ دے کہ افواج پاکستان کے خلاف ہم بات کرتے ہیں. ہم محب وطن لوگ ہیں اور ہم اپنی افواج کی عزت کرنا جانتے ہیں. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ افواج پاکستان کے اندر موجود چند کردار جو افواج پاکستان کو کنٹروورشل بناتے ہیں، میں یہ اچھے سے جانتی ہوں کہ بہت سارے، بلکہ میجورٹی جو ہے وہ ایسے آفیسرز کی ہے جو نہ صرف اس ملک کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار ہیں، بلکہ اپنے حلف کی پاسداری کرتے ہیں، اپنے وطن عزیز پر جانیں لٹانے کے لیے تیار ہیں، اپنے وطن عزیز سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنی آپ اور میں کرتے ہیں، یا شاید ہم سے بھی زیادہ کرتے ہیں، کیونکہ وہ وطن کے دفاع کے اندر سیاچین جیسی جگہوں پہ اپنی ڈیوٹیز دن رات دے رہے ہیں اور شہید ہو رہے ہیں. بہت عزت ہے ان کی دل میں، ان کو ہم سلوٹ بھی کرتے ہیں. لیکن 2 یا 3 افراد کے سیاست میں دخل اندازی کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم مان لیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم یہ مان لیں کہ عوام کے ووٹ کی بجائے حکومت جو ہے وہ آپ کی مرضی سے آئے اور جائے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو شفاف کردار کے حامل ججز ہیں، جن کے اندر قاضی فائز عیسیٰ جیسے جج ہیں، جسٹس شوکت عزیز صدیقی جیسے جج ہیں، اگر آپ ان کے خلاف ریفرنسز بنا کے آپ کامیاب ہو جائیں گے تو یہ بھی ہم نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. اور کل سپریم کورٹ آف پاکستان کے معزز جج حضرات کا جو فیصلہ ہے، اس نے نہ صرف ایک شفاف اور اپ رائٹ جج کا کے اوپر جو وار ہوا تھا، جس کو آئین اور قانون پر چلنے کی سزا دینے کی سازش کی گئی تھی، اس پہ ریفرنس بنایا گیا تھا جن کا نام جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہے. کل اس ریفرنس کا جو فیصلہ آیا اور کہا گیا کہ وہ ریفرنس غیر قانونی ہے اور اس کو بنانے میں بدنیتی شامل ہے، تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ وہ تاریخی ناکامی نہیں، وہ تاریخی ذلت بھی تھی سازشی افراد کے لیے. کیونکہ کسی بھی طرح
میں صدر کو اس کا قصوروار نہیں سمجھتی. صدر کا اتنا قصور ضرور ہے کہ وہ استعمال ہوئے. ان کو بطور ایک ذمہ دار پاکستانی شہری کے اس گھنونے کام میں استعمال نہیں ہونا چاہیے تھا. نہ صرف وہ استعمال ہوئے بلکہ پاکستانی عوام کے ٹیکس پہ چلنے والا دفتر جو ہے صدر پاکستان کا, اس کی بھی توہین کی, اس کو بھی استعمال کیا اور وہ جھوٹا ریفرنس بنا کے بھیجا. اصل ریفرنس کے پیچھے جو کردار ہے وہ عمران خان سمیت وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ جیسے جج کبھی آئین اور قانون اور انصاف پر چلنے والے جج ان کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں. تو کل کی جو سپریم کورٹ کا ڈیسیجن ہے اس کے لیے پاکستان کی عوام مبارکباد کی مستحق ہے. اور یہ نہ صرف قاضی فائز عیسیٰ کا معاملہ تھا بلکہ عدلیہ نے حالات کو بھانپتے ہوئے عدلیہ کے اوپر جو وار ہوا تھا, گھناؤنا وار ہوا تھا, اس کو روکا ہے. کیونکہ عدلیہ بھی یہ جانتی ہے کہ ان میں سے جو آئین اور قانون پر چلنے والا جج ہیں, جو پریشر نہیں لینا چاہتے, جن کو زور زبردستی فیصلے کروانے کے لیے کہا جاتا ہے. ارشد ملک کی جو مثال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو اس حملے کو بھی عدلیہ نے روکا ہے. اور میں صحافتی برادری سے, اپنے صحافی بھائیوں اور بہنوں سے بھی یہ گزارش کروں گی کہ ایک کے بعد ایک جس طرح سے آپ کے صحافی بھائی حق اور سچ پہ آواز اٹھانے کے لیے نہ صرف بے روزگار ہو رہے ہیں, ان کو نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے, ان کی آوازوں کو بند کیا جا رہا ہے, بیشتر کو یوٹیوب چینلز بنانے پڑ گئے ہیں کیونکہ ان کو یا تو نوکریوں سے فارغ کر دیا گیا ہے ان کی سچ اور حق کی آواز کی تاب نہ لاتے ہوئے, یا پھر ان کو سزا کا جس طرح سے ان کے خلاف انتقام لیا گیا اس کا نشانہ بناتے ہوئے ان کو گھر بٹھا دیا ہے. وہ آج یوٹیوب چینلز پہ اپنی بات کرنے پہ مجبور ہیں. تو اب جتنے بھی میں نام لوں یہاں پہ بہت بڑی لسٹ ہے, جس طرح مطیع اللہ جان صاحب ہیں, جس طرح اور ہمارے صحافی بھائی ہیں جن کو اٹھا لیا گیا دن دہاڑے, وہ براڈ ڈے لائٹ میں جس کو کہتے ہیں, والے ججز کو فیوچر کے لیے تحفظ دیا ہے. اسی طرح یہ صحافی برادری یکجان ہو کر علی عمران کے لیے آواز اٹھائے. اور آواز اٹھائے. علی عمران صرف ایک شخص نہیں ہے جس کو اغوا کر لیا گیا, یہ ہے ریاست کے اوپر ریاست, جس میں آپ لوگوں کو گھروں سے اٹھا کے لے جاتے ہیں, ان کے بیوی بچے راستہ دیکھتے رہتے ہیں. میں نے ابھی کہیں پڑھا کہ ان کی بیوی یہ کہہ رہی تھیں, ان کی اہلیہ, کہ وہ بیکری کے لیے گھر سے نکلے تھے, بیکری جانے کے لیے, گھر کا کوئی سامان لانے کے لیے, اور وہ گھر واپس نہیں آئے. اب ان کو آپ شمالی علاقہ جات کے دورے پہ لے گئے ہیں یا آپ ان کو کچھ اور سبق پڑھا رہے ہیں, یہ میں نہیں جانتی. لیکن صحافی برادری کو صحافت کے اوپر حملے کے خلاف یونائٹڈ ہونا چاہیے. ہم آپ کا مقدمہ لڑیں گے, ہر فورم پہ لڑیں گے. پی ڈی ایم آپ کا مقدمہ لڑے گا, نواز شریف آپ کا مقدمہ لڑ رہا ہے, مریم نواز اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر آپ کا مقدمہ لڑ رہی ہے, اور ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور ہم انشاءاللہ پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہم آخری سانس تک اس کو لڑیں گے. ہم آپ سب کا مقدمہ لڑیں گے, لیکن آپ بھی سب برائے مہربانی جو خوف کی زنجیریں ٹوٹ رہی ہیں اس عمل کو تیز کریں اور اپنے حق کے لیے آواز بلند کریں. اور انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں ہے جب نہ صرف اس جعلی حکومت سے ہمیں آزادی ملے گی, بلکہ آئندہ کے لیے اس طرح کے مہروں اور کو لانے اور لے جانے کا جو کام ہے, جو سازشیں ہیں, وہ بھی انشاءاللہ اپنے انجام کو پہنچیں گی. ووٹ کو عزت ملے گی انشاءاللہ, پاکستان کے عوام کو عزت ملے گی انشاءاللہ,
اور پاکستان انشاءاللہ اور پاکستان کے جو عوام ہے وہ انشاءاللہ پھر ایک دفعہ پھر پاکستان کو ترقی کے راستے پہ واپس جاتا ہوا دیکھیں گے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. بلوچستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. اوس پتہ شو کو مجھتے گڑ اول پتہ دبار میں مانا لاڑ سی ڈوڑی زیلا دامور لوکل خلق بھی بات کے وہ خرستا ہے خوشا تھا ولی میں مانا راغلی تھی استری راغلی چمر دوی تاول موقع ورکو لیار بور کو سودی روانسی نواب سنولا زیری صاحب اور جان قادر صاحب مرادی